अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामईन, आपके सामने ahmadimuslim.de पेज की तरफ से खाकसार मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ पेश करता रहता है। तो आजकल आपने देखा है कि आतिफ़ मियाँ भाई का मसला बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। तो खाकसार की कोशिश थी कि इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ लोगों की वीडियोज़ के जवाबात दिए जाएँ। उनमें से एक जो नुक्ता है वो इस आतिफ़ मियाँ साहब के मामले में मुखालफत करने वाले जो गैर अहमदी हैं वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं कि आतिफ़ मियाँ साहब जो हैं वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते क्योंकि वो अहमदी मुसलमान हैं। तो अगर वो आईने पाकिस्तान को मान लेंगे तो फिर जो है ना वो उनको जो मर्ज़ी ओहदा दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इनमें से जो लोग काफ़ी आगे आगे हैं और काफ़ी जमात के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं, उनमें से डॉक्टर दानिश साहिब हैं, औरिया मकबूल जान साहिब हैं, अंसार अब्बासी हैं, साबिर शाकिर हैं, और जो मौलवियों में से हैं आसफ़ अशरफ जलाली साहिब, खादम हुसैन रिजवी साहिब, लियास गुमन साहिब, मैसेज टीवी, विसाल उर्दू, इस तरह के जो चैनल हैं ख़ास तौर पर देवबंदियों के, वो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बहुत इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आज की ये मुख्तसर वीडियो कोशिश करेंगे हम 10 मिनट के अंदर अंदर इसको ख़त्म करें। इसमें हम आपको एक ख़ास चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि आईने पाकिस्तान में जो ये शिक डाली गई है कि जो भी ये चीज़ मानता हो वो मुसलमान है। तो इससे अगर इस बात को मान लिया जाए तो इंसान जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बन जाता है। आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको इसी चीज़ के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा तफसील में जाने के बजाय अभी हम आपके सामने शुरू करते हैं प्रोग्राम को, और कोशिश करेंगे ये इसका पहला हिस्सा है, इसके इंशाल्लाह मज़ीद आगे हिस्से पेश किए जाएंगे ताकि आपके सामने इस बात को अच्छी तरह खोल के बयान कर दिया जाए कि ये जो गैर अहमदी हैं ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अहमदी मुसलमान जो हैं वो कानून को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते। तो जो इन्होंने आइन में ये शिक्कें डाली हुई हैं इस तरह की, यही हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगर उनको मान लिया जाए तो उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है, उनकी नाफरमानी साबित होती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने इस बात की वजाहत करें, और हमारा मुतालबा है कि ये जो लोग जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ ये मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये आइन को नहीं मानते और हम आइन को मानते हैं, वो ज़रा खुल के हमारा जो उठाया गया ये सवाल है इसका जवाब दें और इसके बारे में हमारी रहनुमाई करें कि ये जो है मसला, इसमें हम किस तरह इससे जो है गुस्ताखी रसूल से बच सकते हैं। तो अगर ये साबित कर दें वो कि ये जो है आईने पाकिस्तान को आप मान भी लें तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं बनते, तो फिर हम भी वादा करते हैं कि हम उनकी इस बात को मान लेंगे। लेकिन चूँकि हमारा ये दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है अगर आइन की इस चीज़ को मान लिया जाए जिस तरह ये है इस सूरत में, तो इसलिए हमारा भी ये मुतालबा है कि पहले हमारे इस मुख्तसर से सवाल का जवाब दें। तो जब हमारे इस सवाल का जवाब दे दिया जाएगा तो हमारा भी ये उनसे वादा है कि हम भी फिर उनकी इस बात को मान लेंगे। ठीक है जी। तो आइए इस प्रोग्राम के तफसील की तरफ चलते हैं। तो तफसील इसकी कुछ यूँ है कि ये आपके सामने एक फ़तवा खुला हुआ है। ये खाकसार ने एक मुख्तसर सी वेबसाइट बनाई हुई है, हवाला जात.ahmadimuslim.da। उस पर जाके आप अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी लिखेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, उस पर ये वाला टाइटल लगा होगा। इसमें यही बताया गया है देवबंदी वहाबी शिया चकड़ालवी नेचरी पर अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का कुफर का फतवा है ये, और ये मलफूज़ात आला हज़रत किताब है जो इनके बेटे जो है मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब ने इकट्ठा किए हैं। इनके मलफूज़ात अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के, और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि पाकिस्तान में दावा करते हैं कि 80% से ज़्यादा बरेलवी हज़रात मौजूद हैं, और वो जिस बंदे को मानने की वजह से बरेलवी हैं उस बंदे का नाम है अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी। ये बरेली एक शहर है इंडिया यूपी के अंदर, वहाँ के रहने वाले थे। तो ये उनका, मैं आपको उनकी किताब से उनका एक इबारत पढ़ के सुनाऊँगा। और ये बरेलवी हज़रात इनको 14वीं सदी का मुजद्दिद मानते हैं, और बरेलवी हज़रात ये मानते हैं कि जो बातें इन्होंने पेश की हैं वही असल में इस्लाम है। जो इन बातों को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं
ہو سکتا۔ تو آئیے میں آپ کو ان کا ایک مختصر سا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس بحث کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ 10 منٹ کے اندر اندر اس ویڈیو کو ہم ختم کر دیں، تاکہ مختصر ویڈیو ہو اور دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے انشاءاللہ مزید حصے بنائے جائیں گے، جس میں اس بات کو مزید کھول کر بیان کیا جائے گا کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا کس حد تک مانتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جناب وہ کھلا ہوا ہے فتویٰ کا پیج۔ اس کو اگر کوئی فتویٰ نہیں بھی مانتا تو یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عبارت ضرور ہے۔ فتویٰ بھی کہتے ہیں مشورہ دینے کو، اگر کوئی کسی سے بات پوچھے تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ تو اگر یہ 14ویں صدی کے مجدد تھے تو ان کی بات کہی ہوئی جو ہے وہ عام گلی کے مولوی جیسی نہیں، انہی کی وجہ سے بریلوی کہلاتے ہیں، جن کو عام طور پہ پاکستان میں سنی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بریلوی ہی ہیں اصل میں، اور یہ ان کے امام ہیں جن کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں یہ فتویٰ درج ہے، یہ ان کی عبارت درج ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، اس کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اور یہ کتاب بھی یہاں موجود ہے، آپ کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بریلویوں کی ویب سائٹ کے لنک وغیرہ بھی دیے گئے ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کو اکٹھا کرنے والے ہیں مفتی اعظم ہند مولوی مصطفیٰ رضا خان صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو مزید آگے ہے وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں، یہ آپ اس کو غور سے پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ آج کل کے روافظ، رافضی کہتے ہیں شیعہ کو، ٹھیک ہے جناب، آج کل کے روافظ، رافضی کی جمع ہے، تو عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں۔ شیعوں کو کہتے ہیں کہ جو آج کل شیعہ ہیں وہ قطعی طور پر یعنی یقینی طور پر وہ مرتد ہیں۔ ظاہری بات ہے، مرتد مسلمان تو نہیں ہوتا، جو مسلمان ہو پھر اس کے بعد کافر ہو جائے وہی مرتد ہوتا ہے نا۔ ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں، ٹھیک ہے جناب۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا شیعوں سے نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے یہ تو مرتد ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں۔ جملہ کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب۔ کیا لکھا ہے؟ وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی سب کے سب مرتدین ہیں۔ ان کے مرد ہو یا عورت، تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان۔ فتویٰ دیکھیں ان کا کہ حیوان سے بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف بریلویوں میں ہی حیوانوں سے نکاح کا شاید رواج ہے، باقی فرقوں میں تو نہیں شاید۔ بہرحال ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ محض باطل ہے اور زنائے خالص ہے۔ یہ کہتے ہیں دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، چکڑالوی، نیچری آپ کو بتا دوں سر سید احمد خان اور اقبال دونوں نیچری تھے، تو وہ تفصیل انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس میں بتائیں گے۔ لکھا ہے زنائے خالص ہوتا ہے، یعنی کہ دیوبندیوں کے ماں باپ، وہابیوں کے ماں باپ، شیعوں کے ماں باپ، جو بھی بے شک وہ شادی اپنی طرف سے کر بھی لیں، نکاح کر بھی لیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ وہ زنائے خالص ہے، اور جو بھی اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ ولد زنا کہتے ہیں زنا کی اولاد کو، حرامی ہوگی۔ یہ ایک مختصر سا فتویٰ ہے، اور یہ ان کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 162 پہ موجود ہے، جو انہوں نے ڈیجیٹلی بنائی ہوئی ہے بریلویوں نے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ اس کا، یہ دیکھیں، یہ سوال عرض نمبر روافظ میں شادی کرنا کیسا ہے، یہ سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ اب یہ تو تھی مختصر، اس پہ یہ تفصیلی ویڈیو بھی آپ کو اس لنک کے اندر مل جائے گی، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ لنک بھی دے دیتا ہوں یہاں ویڈیو کی تفصیل کے اندر، تاکہ آپ اس کو تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ یہ آپ کو لنک بھی دے دیا ہے۔ ابھی مزید آگے یہ ویڈیو جو ہے یہ پوری کی پوری اس تفصیل سے اس فتویٰ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے نیچے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اسلام 360 سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر سے یہ بک صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 215 ہے۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلوی سنیوں کے امام ہیں، ان کو 14ویں صدی کا مجدد اور سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دیوبندی، وہابی اور شیعہ کافر اور مرتد ہیں، اور ان کے ماں باپ کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ جب کافر ہیں تو ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 215، یہ کوئی بھی اسلام 360 سافٹ ویئر ہے اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں، اس میں صحیح مسلم کھولیں، حدیث نمبر 215 کھولیں تو یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آگے سنیں کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں،
کسی ایرے گہرے کی نہیں بتا رہا، کسی مولوی کی نہیں بتا رہا، کسی مفتی کی نہیں بتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے نام کے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم احمدیوں کو قتل کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں یہ مانتے، جھوٹے دعوے کرتے ہیں ان کی محبت کے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جتنے بھی جواب اس ویڈیو کا دیں گے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچے جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں، تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ عربی اس کی موجود ہے، ٹھیک ہے جناب، ساری عبارت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ انہوں نے دیوبندی وہابی شیعہ اور بریلوی کو کافر کہا ہے، اور بریلوی ان کو آج بھی امام مانتے ہیں، انہوں نے امام ماننا چھوڑا نہیں، ان کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر تو وہ کافر ہے پھر تو ٹھیک ہے، یا تو ایک بات مان لیں کہ دیوبندی وہابی اور شیعہ کافر ہیں، یا کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اگر آپ نے دیوبندی وہابی اور شیعہ کو کافر نہیں کہنا، مسلمان کہنا ہے، تو پھر احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر تو اگلا کافر نہیں تو وہ خود ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ مقصد اس میں سے کیا نکلتا ہے کہ دونوں ایک وقت میں مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے۔ آگے یہ حدیث صحیح مسلم کی 191 نمبر ہے، دوسرے صحابی ہیں نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی مسلمان رہیں، ان میں سے ایک لازمی کافر ہوگا۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی۔ اسی پیج کے اوپر یہ بے شمار نیچے عبارات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندی وہابی اور شیعہ کو احمد رضا خان بریلوی صاحب کافر کہتے تھے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، ویڈیو ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تک رکھیں، 10 منٹ میں نے دیکھا ہے ہو گئے ہیں، تو یہ ہمارا ٹائٹل تھا کہ آئین پاکستان کو ماننے والے گستاخ رسول ہیں۔ تفصیل ویڈیو میں آپ کو مختصر ترین 10 منٹ کے اندر اندر تفصیل بتا دی ہے، میں ابھی اس کو 2-3 منٹ میں ختم کروں گا۔ سوال ہمارا یہ ہے، آئین پاکستان دیوبندی وہابی شیعہ کو مسلمان کہتا ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب دیوبندی وہابی اور شیعہ کو کافر کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ جب اور آئین پاکستان بریلویوں کو بھی مسلمان کہتا ہے، احمد رضا خان بریلوی کو بھی مسلمان کہتا ہے۔ اب اگر آئین پاکستان کی بات مان لی جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور نافرمانی اس سے لازمی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس سے لازمی ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں۔ اب یا تو آئین پاکستان کو مان کر، دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے، اس لیے لازمی ہے کہ آئین پاکستان جو ہے اسی میں بات غلط لکھی ہوئی ہے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے۔ اور اگر کوئی غیر احمدی مولوی، کوئی دانشور، کوئی یہ اس طرح کا اور یا مقبول جیسا بندہ یا کوئی بھی مولوی ہو، وہ اس بات کو حل کر دے اور یہ ثابت کر دے کہ آئین پاکستان کی یہ شک گستاخی رسول نہیں ہے، اور اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے انکار اور گستاخی لازم نہیں آتی، تو ہم سر تسلیم خم کر دیں گے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً جان دینے والے ہیں، ہم صرف باتیں نہیں ان کی طرح کرتے کہ باتیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کریں، اور ہم رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں کہ جب ایک بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود ضرور کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک لازمی کافر ہوگا، دونوں مسلمان ہی رہ سکتے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق احمد رضا خان بریلوی بھی مسلمان ہے، اور جن کو اس نے کافر کہا ہے دیوبندی وہابی اور شیعہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب یا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھوٹا کہیں، اور اس کو جھوٹا کہہ نہیں سکتے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث یہ مانتے ہیں کہ ساری درست ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، صاف طور پہ لکھا، اور یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اب مختصر میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ ہمارے پاس اس کے جو ہیں مزید حوالہ جات پڑے ہوئے ہیں، وہ آئندہ آنے والی جو ہماری قسطیں ہوں گی اس میں آپ کو دکھائی جائیں گی، یہ صحیح مسلم میں، اور مختلف قسم کے جو فتاوی جات انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، دیوبندیوں نے بریلویوں پر، بریلویوں نے دیوبندیوں پر، وہابیوں نے شیعوں پر، شیعوں نے دیوبندیوں پر، سب نے ایک دوسرے کو جو کافر کہا ہوا ہے، اور بڑے سخت سے سخت فتاوی جات ہیں ان کے موجود، وہ سب انشاءاللہ آئندہ آنے والی قسطوں میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اس بات کو اچھی طرح کھول کے بتایا جائے گا کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر ہی مانتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں جو ہے اس کی بھی وضاحت کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تمہارے پروردگار کی قسم ہے، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ تمہیں منصف نہ بنائیں گے، اور جو فیصلہ تم کر دو
اسے اپنے دل میں تنگی بھی نہ ہونے دیں گے بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں گے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو ایک مسلمان کو کافر کہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کا آئین دونوں کو مسلمان کہتا ہے، جو کافر کہہ رہا ہے اس کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے، اور جس کو کافر کہا گیا ہے اس کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کے مطابق بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی یہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، گستاخ رسول ثابت ہوتے ہیں جو بھی آئین کی اس چیز کو مانتے ہیں۔ اگر ہماری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو اپنی بات کو سچا ثابت کر دے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ہم بھی اس ویڈیو کو، اب یہ 15 منٹ کی ہو گئی ہے، ہم نے کہا تھا 10 منٹ کی کرنے کی کوشش کریں گے، اس ویڈیو کا یہ پہلا حصہ تھا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ہم ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اور اس ویڈیو کے اگلے حصے لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک لیے ہمیں ahmadimuslim.a پیج سے اجازت دیجیے، اور اس کا زیادہ تر مواد جو ہے وہ نیر بٹ صاحب نے دیا ہے، اور یہ تخیل بھی انہوں نے پیش کیا تھا، تو ان کے لیے بھی درخواست ہے کہ دعا ضرور کریں، اور خاکسار کو بھی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔